बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिम अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। दर्स कुरान की सिलसिले की वीडियो है। तीसरे सिपारे की तीसरी सूरत है और इस सूरत का नाम सूरह अबस है। सूरह अबस का खुलासा ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस सूरत के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुशरिकीन को दावत दी और इस दावत के दौरान कुछ लोग ऐसे थे जो मक्का के सरदार थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी तरफ बहुत ज़्यादा उनको अहमियत दे रहे थे। एक सहाबी अब्दुल्ला इब्न उम्मे मक्तूम जो है वो दौड़ते हुए आए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी तरफ तवज्जो नहीं दी कि मक्का के बड़े बड़े सरदार बैठे हुए हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन सरदारों की तरफ ही मुतवज्जे रहे, इस नाबीना सहाबी को देखने तवज्जो देने के बजाय। ये जब उठ के चले गए तो उस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस मजलिस से उठे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाजिल हुई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बाकायदा एक मिनट रोकेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मजलिस से उठे तो वही नाजिल हुई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात पर अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से तंबीह की गई, खबरदार किया गया कि आप जो है बजाय इसके कि मक्का के सरदारों को अहमियत दें, इस नाबीना सहाबी को जो है अहमियत दें। ये इसके बाद इस सूरत के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम की सिफ़ात का जिक्र बयान फरमाया है कि ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से नाजिल करदा है और फिर इंसान को होना तो ये चाहिए था कि इंसान जो है वो नाशुक्राना होता, अल्लाह तबारक व तआला की बात को कबूल कर लेता, लेकिन इन बातों के बावजूद भी जो है अल्लाह तबारक व तआला ने नाजिल किया है, इंसान जो है वो नाशुक्र है। तो इंसान की हकीकत को बयान किया है कि इंसान किस तरह से पैदा हुआ है और फिर आखिर में इस सूरत के आखिर में अल्लाह तबारक व तआला ने यह बयान फरमाया कि आखिरत में जो है वो लोगों के क्या हालात होंगे, जो नेक लोग थे उनके चेहरे कैसे होंगे और जो नेक नहीं है बदकार लोग हैं उनके चेहरे कैसे होंगे। तो ये खुलासा इस सूरत का। पहली आयत है अबसा व तवल्ला और इसका तर्जुमा है कि तुर्श रूह हुए और मुंह फेर लिया। इसका लफ्ज़ी तर्जुमा यह है, मतलब ये है कि जब वो सहाबी आए अब्दुल्ला इब्न उम्मे मक्तूम जो कि नाबीना थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो सरदारों की तरफ मुतवज्जे थे, मक्का के जो सरदार थे, तो इस अब्दुल्ला इब्न उम्मे मक्तूम को देखने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो चेहरे पे जो है किस्म की नागवारी का इजहार किया, जिसे मुंह बनाना कहते हैं, और बजाय इनकी तरफ तवज्जो देने के इनको देख करके जो है वो तुरशरू हुए, चेहरे की जो है वो एक सख्ती चेहरे से जाहिर हुई, जैसे ये महसूस होता है कि मैं इतनी तवज्जो दे रहा हूँ उस तरफ और ये बीच में कौन आ गए। तो इस बात को अल्लाह तबारक व तआला ने जिक्र फरमाया कि आपका ये अमल है। दूसरी आयत है अन जाअहुल अमा, ये मुंह तुरशरू क्यों हुआ? ये इस वजह से हुआ कि उनके पास जो है वो एक अंधे सहाबी आए। अंधे सहाबी से मुराद जो है वो अब्दुल्ला इब्न उम्मे मक्तूम है। वो सहाबी जब आए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा जो है वो तुरशरू हुआ। वमा युद्रीका लअल्लहु यज़क्का, अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि आपको क्या मालूम वो अपने आप को पाक कर ले। ये अब्दुल्ला इब्न उम्मे मक्तूम जो है ये आपके पास आए हैं, ये हो सकता है कि अपने आप को पाक कर ले। पाक करने से मुराद ये है कि ये ईमान को कबूल कर ले और ईमान को कबूल करने के बाद अपने दिल को जो है ईमान के ज़रिए से पाक कर लें। और इसके अलावा जिनके पीछे आप जो है बल्कि अगली आयतों में आ रहा है औ यज़्ज़करू फतनफ़अहु ज़िक्रा, कि आप उनको नसीहत करें और वो नसीहत जो है उनको फ़ायदा हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो मक्का के सरदारों के साथ मुसलसल जो है वो मसरूफ़ थे, उनको नसीहत कर रहे थे और मक्का के सरदार जो है वो कबूल नहीं कर रहे थे। इसके मुताल्लिक फरमाया कि आप इनको नसीहत करें और ये नसीहत को जो है वो कबूल कर लें, बजाय इसके कि जिस तरह से मक्का के सरदारों से आप जो है वो मुसलसल मसरूफ़ हैं लेकिन वो अहमियत नहीं दे रहे। अम्मा मन इस्तग़ना, इसके मुकाबले वो शख्स जो आपसे बेपरवाह है, जो आपको अहमियत नहीं दे रहे, इससे मुराद मक्का के सरदार हैं। फ़अन्त, तो उस पर फरमाया फ़अन्त लहू तसद्दा, और आप उसकी फ़िक्र में पड़े हुए हैं। जो आपसे बेपरवाह है आप उनकी फ़िक्र में पड़े हुए हैं और जो आपके पीछे भाग कर आ रहा है उसको आप अहमियत नहीं दे रहे। वमा अलैका अल्ला यज़्ज़क्का, और अगर ऐसा है
کہ آپ ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اور وہ پاکیزگی حاصل نہیں کرتے، تو اس وجہ سے ایسا نہیں کہ آپ کی کوئی ذمہ داری تھی جو آپ نے ادا نہیں کی، بلکہ آپ پر جو ہے وہ کوئی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ پاکی حاصل نہ کرے۔ یہ آیت نمبر 7 کا یہ مطلب ہے۔ وما علیک، آپ پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے، اللہ یزکا، کہ وہ پاکی حاصل نہ کرے۔ واما من جاءک یسعی، آپ 8ویں آیت ہے، جو آپ کے پاس دوڑتا ہوا آتا ہے۔ دوڑتا ہوا آنے سے مراد جو ہے وہ عبداللہ ابن ام مکتوم ہے، جو صحابی جو ہے نابینا تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے متعلق جب ان کو خبر ملی تو یہ دوڑتے ہوئے آئے، اور اس لیے دوڑتے ہوئے آئے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کروں اور ان پر ایمان لے آؤں۔ اما من جاءک یسعی وہو یخشی، اور وہ ڈرتا بھی ہے، اس میں اللہ تبارک و اس دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف بھی ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے کے ساتھ ساتھ دوڑ کر جو ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ فأنت عنہ تلہا، اور آپ جو ہے وہ اس سے تغافل کرتے ہیں، غفلت کا اظہار کرتے ہیں۔ ایک شخص دوڑتا ہوا آپ کے پاس آیا، اور دوڑتے ہوئے آ کر وہ آپ سے جو ہے وہ پاکیزگی حاصل کرنا چاہتا ہے، خود پاک ہونا چاہتا ہے، اور آپ جو ہے وہ اس کی طرف سے بجائے توجہ دینے کے ان کی طرف جو ہے تغافل کا اظہار کرتے ہیں، یعنی غفلت کا اظہار کرتے ہیں۔ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا۔ کلا انہا تذکرہ، پھر فرمایا کہ یہ قرآن کریم جو ہے یہ نصیحت ہے، ہرگز ایسا نہیں کہ قرآن کریم جو ہے وہ نصیحت ہے، آپ ان کو نصیحت کیجئے۔ فمن شاء ذکر، جو چاہے تو اس نصیحت کو حاصل کر لے۔ قرآن کریم جو ہے وہ نصیحت ہے، پہلے مشرکین مکہ جو ہے ان کو نصیحت کر رہے ہیں، وہ قبول نہیں کر رہے، اور دوسری طرف جو ہے وہ ایک صحابی دوڑتے ہوئے آ رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان سے غفلت کا اظہار کر رہے ہیں۔ اس کو فرمایا کہ یہ قرآن کریم نصیحت ہے، جو چاہے تو نصیحت کو لے لے، جو چاہے تو نصیحت کو نہ لے۔ فی صحف مکرمہ، صحف جو ہے وہ جمع کا صیغہ ہے، صحیفے کو کہا جاتا ہے، اور اس سے مراد جو ہے وہ لوح محفوظ ہے، جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانی کتابوں کو محفوظ رکھا۔ یعنی یہ قرآن کریم جو ہے وہ عالی شان کتاب ہے، ایسی عالی شان کتاب ہے کہ جو آسمان میں لوح محفوظ میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو نازل کیا ہے۔ اور جمع کا صیغہ اس لیے ذکر فرمایا یہاں پر، اس لیے کہ لوح محفوظ کے اندر آسمانی اور بھی بہت ساری کتابیں ہیں۔ صحیح وہ یہ لوح محفوظ میں ہے، لوح محفوظ میں ہونے کے ساتھ ساتھ مکرمہ فرمایا کہ یہ باعزت بھی ہے، عزت والی کتاب ہے، مرفوعۃ مطہرہ، اور یہ بلند ہے۔ یہ قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب جو ہے اونچی بھی ہے، بلند بھی ہے، اور پاکیزہ بھی ہے، مطہرۃ، پاکیزہ بھی ہے۔ اس پاکیزگی سے مراد جو ہے قرآن کریم کا خود بھی پاک ہونا، اور قرآن کریم جو قبول کرتا ہے اس کے دل کا جو ہے وہ پاک ہونا، وہ پاک ہونا شرک سے، کفر سے، نفاق سے، گناہوں کی گندگی سے۔ جو قرآن کریم کو قبول کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پاک فرما دیتے ہیں۔ بِأَيْدِي سَفَرَةٍ، یہ ایسے ہاتھوں میں ہے جو لکھنے والے ہیں۔ اس سے مراد جو ہے وہ کاتب وحی بھی ہو سکتے ہیں، یا وہ یعنی انبیاء علیہ السلام پر جو نازل ہوتی کتاب، اس کتاب کو جو ہے وہ لکھنے والے جو ہے وہ کاتب ہوتے ہیں۔ بِأَيْدِي سَفَرَةٍ سے مراد جو ہے یہ بھی ہے، اور اس سے مراد جو ہے وہ فرشتے بھی ہیں جو لکھتے ہیں انسانوں کے ہر چیز کے ہر ریکارڈ کو، چاہے وہ اچھے اعمال کرنے والے ہو، اچھے اعمال ہو یا برے اعمال ہو، اس سے مراد جو ہے وہ فرشتے بھی ہوں گے، کرام بررہ، اور یہ لوگ جو ہے نیکوکار بھی ہیں اور بڑے درجے والے بھی ہیں۔ یہ پھر اس کے بعد فرمایا کہ قتل الانسان ما اکفرہ، انسان جو ہے وہ ہلاک ہو جائے، یہ کتنا ناشکرہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ درس قرآن کے سلسلے میں یہ آج کی ویڈیو ہے، اور 30ویں سپارے کی تیسری صورت ہے۔ اس صورت کا نام سورہ عبس ہے۔ آخری درس میں ہم نے سورہ عبس کی 17 آیت کا ترجمہ اور تفسیر پڑھ لیا تھا، اور ان کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے ایک قسم کی سرزنش فرمائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کفار کی طرف متوجہ تھے، سرداروں کی طرف متوجہ تھے، اور ایک غریب نابینا صحابی جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دوڑتے ہوئے آئے، اور وہ ہدایت بھی لینا چاہتے تھے۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ جو ہدایت لینا چاہتا ہے آپ اس کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے اعمالوں کا ذکر کیا اور فرشتوں کی صفات کا ذکر فرمایا۔ آج کی جو پہلی آیت ہے اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کی ناشکری کو بیان فرماتے ہیں۔ قتل الانسان ما اکفرا، انسان ہلاک ہو جائے یہ کتنا ناشکرا ہے۔ یعنی ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اپنی خلقت پر اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتوں پر غور کرتا، اور غور کرنے کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کو وحدہ لا شریک مانتا اور اسی کی عبادت کرتا۔ لیکن یہ انسان مانتا نہیں اور نہ ماننے کے ساتھ ساتھ تکبر اور غرور کرتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ انسان کتنا ناشکرا ہے اور یہ اپنی خلقت پر غور نہیں کرتا۔ دوسری آیت ہے من ای شیء خلقہ، یہ کس چیز سے پیدا ہوا ہے۔ انسان ناشکرا ہے، اب یہ غور کرے کہ یہ کس چیز سے پیدا ہوا ہے۔ من نطفۃ، یہ ایک نطفے سے پیدا ہوا ہے۔ خلقہ فقدر، اس کو ہم نے پیدا کیا ایک نطفے سے، اس سے مراد جو ہے وہ رحم میں منی کا نطفہ ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ فقدرہ، پھر اس کو ہم نے برابر کر دیا، اندازے سے پیدا کر دیا۔ یعنی ایسا نہیں کہ انسان کا چہرہ جو ہے اس کی بناوٹ ایسی ہوگی جو اس کے ساتھ اچھا محسوس نہ ہوتا، بری شکل محسوس ہوتی ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یا اس سے مراد یہ بھی ہے کہ اس کی تقدیر جو ہے وہ لکھ دی گئی ہے، برابر کر دی ہے کہ اس کی تقدیر میں کیا کیا ہوگا۔ ثم السبیل یسرہ، یہ اگلی آیت ہے۔ پھر اس کی جو ہے راستہ اس کو آسان کر دیا۔ بظاہر تو بچے ماں کا رحم اور ماں کا جو پیٹ ہے اس کے اندر پیدائش، پھر اس کی بڑھوتری، پھر اس کے بعد جو ہے 9 ماہ کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں آنے کا جو راستہ ہے بظاہر تو مشکل نظر آتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کو آسان کر دیا ہے، اور انسان اگر اپنے عقل کے گھوڑے دوڑاتا ہے اور وہ بظاہر دیکھتا ہے تو اسے انسان کی پیدائش جو ہے وہ ایسا نظر آتا ہے کہ ناممکن ہوگی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس کو آسان فرما دیتے ہیں۔ ثم اماتہ فاقبرہ، اب پیدائش کے بعد اس نے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے، ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ زندگی گزاریں گے اور پھر بڑے بڑے منصوبے ہوتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ثم اماتہ، پھر ہم نے اس کو موت دی، فاقبرہ، اور قبر میں پہنچا دیا۔ ثم اذا شاء انشرہ، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مرنے کے بعد، قبر میں جانے کے بعد جب اللہ تبارک و تعالیٰ چاہیں گے اس کو ہم دوبارہ کھڑا کر دیں گے، دوبارہ اس کو زندگی دے دیں گے۔ کلا لما یقض ما امرہ، ہرگز ایسا نہیں ہے، انسان نے جو ہے اس کو، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے اس نے اس کو پورا نہیں کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو پورا نہ کرنے کی وجہ سے فرمایا کہ اس نے اس کو پورا نہیں کیا، اس سے مراد جو ہے وہ کافر ہے، جو اللہ کے حکم کو نہیں مانتا، اللہ کے حکموں کو تسلیم نہیں کرتا اور پورا بھی نہیں کرتا۔ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، انسان کو چاہیے کہ وہ دیکھے اپنے کھانے کی طرف۔ یہ انسان جو کھا رہا ہے جس کی وجہ سے قوت اور طاقت اس کی بڑھ رہی ہے۔ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا، ہم نے اوپر سے جو ہے وہ پانی کو خوب برسایا۔ ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا، پھر ہم نے زمین کو جو ہے وہ چیر دیا، پھاڑ دیا۔ فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا، پھر ہم نے اس میں غلہ اگایا۔ وَعِنَبًا وَقَضْبًا، اور اس میں انگور اور ترکاریاں جو ہے وہ اگار دی۔ بظاہر تو زمین ہے، اس میں ہم چلتے پھرتے ہیں، اس کی تعمیرات کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اسی زمین پر آسمان سے پانی برستا ہے، پانی برسنے کے بعد جو ہے وہ پھر زمین ایک قسم کی وہ پودا جو ہے، وہ کومپل جو ہے وہ اس کو چیرتی ہے، وہ باہر آتی ہے، پھر اس کے اندر بڑھوتری ہوتی ہے، وہ بڑی ہو جاتی ہے، پھر دانہ نکلتا ہے۔ وہ دانہ جو ہے ایک ایک دانہ مل کے بہت سارے دانے ہوتے ہیں، پھر وہ دانے جو ہیں وہ کئی من بن جاتے ہیں اور پھر انسان کی وہ غذا بنتے ہیں۔ وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا، اور زیتون اور نخلاً اور کھجور، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ عرب کے یہاں جو ہے یہ خاص غذا تھی۔ اور کھجور کے متعلق تو جس گھر میں، عرب کے یہاں جو ہے یہ مشہور ہے کہ جس گھر میں کھجور نہیں گویا کھانا نہیں۔ اور زیتون بھی جو ہے وہ انسان کی صحت کے لیے بہت مفید ہے، اس لیے خصوصی طور پر ان کا ذکر فرمایا۔ وَحَدَائِقَ غُلْبًا،
یہ آیت نمبر 30 ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے گھنے گھنے باغات بنائے۔ انسان اگر غور کرتا ہے تو دنیا میں جو چیزیں نظر آتی ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، ایک ایک دانے کو پیدا کیا ہے، لیکن اگر باغات کو دیکھتا ہے تو ہر طرف ہریالی، خوبصورتی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میری قدرت ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ میری اس قدرت کو دیکھیں اور میری قدرت پر ایمان لے کر آئیں۔ وفاکہۃ وابا، اور میوے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، وابن، اور چارہ پیدا کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جانوروں کے لیے۔ میوے سے مراد جو ہر قسم کے پھل فروٹ مراد ہیں۔ متاعا لکم ولانعامکم، یہ ساری چیزیں جو ہے یہ تمہارے لیے سامان ہے اور تمہارے جانوروں کے لیے یہ سامان ہے۔ تمہاری ضرورت کے سامان ہے اور تمہارے جانوروں کے سامان ہے۔ جانور اس وقت بھی موجود تھے، جانور آج کے دور میں بھی موجود ہیں، اور جب تک یہ دنیا باقی ہے تب تک جانور اور انسان جو ہے موجود ہوں گے۔ اور یہ اپنی کیفیات جو ان کی ہیں کہ کس طرح سے کھاتے ہیں اور کس طرح سے ان کی جسم کی بڑھوتری ہوتی ہے، یہ ابتدائی جب سے یہ دنیا قائم ہے اس کا ایک ہی طریقہ ہے، اور جب تک یہ دنیا قائم رہے گی یہی طریقہ باقی رہے گا۔ اگرچہ انسان جو ہے وہ سائنس اور انسان جو ہے بہت ترقی کر لے، لیکن یہ چیزیں جو ہے وہ اسی طرح سے موجود رہیں گی۔ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، اب یہ سب کچھ ہونے کے بعد پھر اچانک سے جو ہے ایسی آواز آئے گی جو کہ کان کو پھاڑنے والی ہی ہوگی، اتنی تیز اور شدید ہوگی کہ ہلکی سی تیز ہوتی ہے تو انسان کو کانوں میں تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک اچانک ایسی آواز ہوگی جو کہ کانوں کو پھاڑنے والی ہوگی۔ یوم یفر المرء من اخیہ، اس سے مراد کانوں کو پھاڑنے والی سے مراد جو ہے وہ نفخہ اولا ہے، پہلا سور ہے، سور جو پھونکا جائے گا، اس سے مراد وہ ہے۔ اور قیامت واقع ہوگی، اور قیامت جب واقع ہوگی پھر کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اگلے منزل کو، اس کے بعد کے جو مناظر ہیں ان کو بھی بیان فرماتے ہیں۔ یوم یفر المرء من اخیہ، آدمی جو ہے اپنے بھائی سے دور بھاگے گا۔ مشکل میں تو ہوتا ہی ہے کہ بھائی کے قریب آتا ہے، لیکن جب کوئی تکلیف ہوتی ہے تو انسان جو ہے وہ بھائی کو مدد کے لیے پکارتا ہے، لیکن اس دن جو ہے وہ کسی چیز کا ہوش نہیں ہوگا اور انسان بھائی سے بھی دور بھاگے گا۔ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ، یہاں تک کہ ماں باپ سے بھی دور بھاگے گا۔ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ، اور اپنی بیوی اور بچوں سے بھی دور بھاگے گا۔ بنی سے مراد جو ہے وہ اولاد ہے، سب سے قریبی رشتہ دار، سب سے دکھ میں کام آنے والے جو ہے یہی لوگ ہوتے ہیں۔ ان کے متعلق فرمایا کہ اس آواز کے بعد جو ہے انسان کو ہوش نہیں رہے گا اور ان سے بھی دور بھاگے گا۔ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، ہر شخص کے لیے اس دن ایک عجیب معاملہ ہوگا۔ اس سے مراد جو ہے ایسا معاملہ ہوگا کہ وہ پریشان ہوگا کہ میرا ابھی انجام کیا ہونا ہے، مجھے جنت کی طرف جانا ہے یا جہنم کی طرف جانا ہے۔ وجوہ یومئذ مسفرہ، اس دن جو ہے وہ بہت سارے چہرے جو ہے وہ مسفرتن، چمکتے دھمکتے ہوں گے۔ جو نیک لوگ ہوں گے اس دن اس سور کے بعد جب انسان جو ہے وہ اپنے قریبی عزیز رشتہ داروں سے دور بھاگے گا، کچھ چہرے ایسے بھی ہوں گے جو روشن ہوں گے، چمک رہے ہوں گے، اس سے مراد نیک لوگ ہیں۔ ضاحکۃ مستبشرہ، یہ ہنسنے والے چہرے ہوں گے اور خوشیاں منا رہے ہوں گے۔ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خوشی منانے کا دن فرمایا کہ یہ آخرت کا دن ان کے لیے خوشی منانے کا دن ہوگا، دنیا کی مشکلات سے ان کا چھٹکارا ہو چکا ہوگا۔ وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ، اور کچھ چہرے ایسے ہوں گے اس دن ان پر جو ہے وہ غبار ہوگا۔ تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ، اور غبار ایسا کہ سیاہی ہوگی اور سیاہی نے ان کے چہرے کو جو ہے وہ ڈھانپ لیا ہوگا۔ أُولَئِكَ هُمُ الْكَفَرَةُ الْفَجَرَةُ، یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے، جو کافر تھے اور بدکار تھے، جنہوں نے کفر کیا تھا اور کفر کرنے کے بعد جو ہے وہ بدکاری بھی کی تھی، ایسے لوگوں کے چہرے جو ہے وہ سیاہ ہوں گے اور ایسے لوگوں پر ذلت اور رسوائی جو ہے وہ چھائی ہوگی۔ یہ سورہ عبس کی آخری آیت تھی۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کلام سے ہمیں جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔